अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूकी नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। कल का वीडियो मुझे पता है तवील था, कोशिश करूँगा कि छोटा हो, मगर मौजू बहुत बड़ा है और बड़ी खबर है मेरे पास। लोगों को खबरें ज़्यादा पसंद आती हैं, तजिया कम पसंद आता है, जो मैंने नोट किया है। मौजू पाकिस्तान है और यहाँ का तो आपको पता है कि जी फिजल आउट होता नज़र आता है। यूक्रेन का मसला कि रशिया ने ऐलान कर दिया कि वो फ़ौजें उसने अपनी बॉर्डर से वापस बुलवाना शुरू कर दी हैं। उसकी जो मशक़ें हो रही थी वो कंप्लीट हो गई, मगर अमेरिका भी कहता है कि जी वी डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन के फ़ौजें वापस चली गई हैं। और चांसलर जो जर्मन के जो चांसलर उनसे मुलाकात भी तय हो गई प्यूटन की। तो और फिर कल जर्मनी ने ऐलान भी कर दिया कि जी नहीं, हम नीटो में अभी कोई फर्दर, वो तो मैंने कल भी बताया था कि फर्दर एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि मामला निबट गया है। और चाइना ने नया इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका पे कि जी डाकुओं की तरह जो अफगानिस्तान के अवाम का पैसा है अमेरिका ने खा लिया। और बिल्कुल एक नया कॉन्फ्लिक्ट नज़र आया है जो चीन का लहजा नहीं होता है, मगर इंतहाई सख्त बयान दिया आज। आगे बढ़ते हैं। मौजू पाकिस्तान है क्या वेरी अर्ली मॉर्निंग, यहाँ की अराउंड 3 o'clock मॉर्निंग व्हाट आई बिलीव कि जी पाकिस्तान के एक सहाफ़ी कहलाते हैं, ऑनलाइन उन्होंने एक वेबसाइट बनाई थी जो अखबारात को ख़बरें प्रोवाइड किया करती थी और ऑनलाइन के नाम से, और बड़े छोटा मोटा। फिर वो देखते देखते अमेरिका से गए थे। कहते हैं कि अरबों रुपए की उनकी एम्पायर है और उनके लिए कहा जाता है कि जी वो मुशर्रफ के भी दस्ते रास्त थे, इस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब, फिर इमरान खान के भी दस्ते रास्त और हुब्बुल वतनी में बहुत आगे थे और एजेंसियों की भी बड़ी मदद किया करते थे। कुछ सहाफ़ी दोस्तों ने उनके बारे में सुबह बड़ी गुफ्तगू की। तो उनके घर पर आज सुबह सुबह छापा पड़ा और सादा कपड़ों में FIA गई, छतें कूद कर, दीवारें कूद कर उनको और उनके बेटे को पकड़ने की कोशिश की। कहा जाता है कि जी गोली भी चलाई उन्होंने। वल्लाह आलम बिस्वाब इल्ज़ाम ही होता है, जैसे राना सनाउल्लाह पर चर्च निकाल दी थी। तो उन्हें मारा पीटा। अदालत में वो जब आए तो उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने पिटवाया है। फिर उनके घर पे छापा पड़ा, फिर एक और छापा पड़ा, उनके बेटे की तलाश में सामान ले गए। उन पर इल्ज़ाम क्या है कि मुराद सईद जो मिनिस्टर हैं और इंतहाई करीब तस्वुर किए जाते हैं इमरान खान के और 10 वज़ीरों में पहले नंबर पर आए हैं, अवार्ड लिया है, उन पर उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए थे। और फिर इमरान खान पे, पहले मैं वो इल्ज़ामात बता दूं। उन्होंने एक प्रोग्राम में जो मैंने भी देखा कि जनरल शुएब भी थे जो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा भोंपू है, उन्होंने मोहसिन बेग की बात की तायीद भी की थी। मोहसिन बेग ने कहा कि मुराद सईद का और इमरान खान का क्या ताल्लुक़ है, वो रेहाम की किताब में लिखा हुआ है। और रेहाम की किताब में जो लिखा हुआ है बहुत ही कर्बनाक है, बहुत दर्दनाक है, बहुत शर्मनाक है कि उन्होंने तो, मैं कोशिश करता हूँ कि लिबरेट करूँ नाइस वर्डिंग में, कि दोनों गंदी वीडियो साथ बैठ के देखते थे और उनके ताल्लुकात तो बड़े इंतहाई करीबी थे, जिससे मुझे बड़ी जेलसी होती थी। बस मैं इसमें माफ़ी ज़मीर बयान कर रहा हूँ। और ये बहुत नोन है पाकिस्तान में, सब ये इसी तरह के ख्यालात का इजहार करते हैं। इस पर मुख्तसर तरीन वाक़या सुबह कर सुना दूँ कि मुझे किसी ने फ़ोन करके कहा कि 2 अजीब खबरें थीं कि मुराद सईद की बेगम जो है वो उनसे तलाक ले रही हैं, ये जो खबरें हैं। एक ज़रिए ने बताया कि नहीं, वो तो शादीशुदा ही नहीं है। तो मैंने एक इंतहाई सीनियर तरीन जर्नलिस्ट को सुबह फ़ोन किया इस्लामाबाद। मैंने कहा यार मुझे कंफर्म हो सकता है कि मुराद सईद शादीशुदा है या नहीं। तो उन्होंने कहा, उन्होंने वॉइस मैसेज भेजा मुझे और कहा कि हाँ वो बिल्कुल शादीशुदा है और खान साहब के निकाह में। तो मैंने उन्हें जवाबन वॉइस मैसेज ही भेजा कि मैंने कहा मोहतरम, मैंने संजीदा गुफ्तगू पूछी है। तो उन्होंने कहा भाई जो पब्लिक कहती है मैं वो बता रहा हूँ, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो फिर जब मैंने मज़ीद मालूमात की तो पता चला कि मुराद सईद के ख़ानदान वाले, घर वाले उनकी शादी करना चाहते हैं, मगर इन खबरों की रोशनी में उनका रिश्ता कहीं कबूल नहीं हो रहा। अल्वल्लाह आलम बिस्सवाब, मैं तो सिर्फ सुना रहा हूँ आपको। और वो बहुत गुस्से में उन्होंने साइबर क्राइम को रिपोर्ट किया, FIA की, कि जनाब मेरे ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और मोहसिन बेग वो सरे फहरिस्त हैं। दिलचस्प बात है कि जब मोहसिन बेग ने कहा कि रेहान की किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उस पर जनरल शुएब अमजद ने, जो भोंपू है एस्टेब्लिशमेंट का और जो बड़ी हिमायत करते थे कभी इमरान खान हुकूमत की, उन्होंने कहा कि मैं मोहसिन बेग की बात की तायीद करता हूँ। ये मैंने खुद सुना।
اچھا اس کے بعد جناب یہ واقعہ تو ہو گیا اور ابھی عدالت نے غیر قانونی بھی قرار دے دیا اس چھاپے کو کہ بغیر وارنٹ کے گئے, محلے والوں کا بھی بیان نہیں لیا اور فلانا دھماکہ. اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے میرے پاس کچھ خبر تھی پہلے سے, تو محسن بیگ کو بڑا سینئر صحافی بتایا جا رہا ہے, وہاں کی صحافتی تنظیموں نے جو ہے نا بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے, ہڑتالوں کا اعلان کیا ہے. تو میں نے کہا کہ قوم کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ محسن بیگ ہے کیا, جو نامور سینئر صحافی کہلاتے ہیں. دیکھیں جی, یہ یہاں براؤنس میں رہا کرتے تھے. ان کے جو قریب ترین دوست بتائے جاتے ہیں, جو نون ہیں, جن کو میں پرسنل لیول پہ بھی جانتا تھا, سے مطلب میں روزانہ دیکھتا تھا انہیں, ایک کہلاتے تھے یہاں خالد چودھری عرف مارشل. یہ گجرات سے تعلق رکھتے تھے. ان کا دھندا جو ہے, اقبال ملک ایک صاحب تھے, اور یہ کہتے ہیں پورا ایک گروپ تھا جس میں محسن بیگ بھی شامل ہوا کرتے تھے, واللہ عالم بالصواب. مگر اقبال ملک کا اور مارشل کا تو مجھے کنفرم پتہ ہے. مارشل کو جو ہے نا یہ جعلی کریڈٹ کارڈ بناتے تھے, جعلی امیگریشن کا کام کرتے تھے, گرین کارڈ بناتے تھے, پی سی پہ لوگوں کو لاتے تھے. بلکہ ایک تاریخی شخصیت جو آپ سب جانتے ہیں, آصف زرداری کے دست رات, بے نظیر بھٹو کے قتل میں جنہیں مشتبہ قرار دیا گیا, جو پراسرار طور پہ قتل کر دیے گئے, خالد شہنشاہ, ان کو پی سی پر یہ خالد نعیم چودھری عرف مارشل لے کر آئے تھے امریکہ. جناب پھر ایک بار خالد نعیم چودھری عرف مارشل جو ہیں ڈرگ میں پکڑے گئے, اور ڈرگ ریکوری بھی ہوئی, اور ان کی پھر ضمانت ہوئی. ایک سکھ تھے جو ان کے بڑے قریبی دوست تھے, سریندر سنگھ, انہوں نے اپنا مکان رکھ کر ان کی ضمانت کروائی. مگر جب فائنل ڈیسیجن کا ہیئرنگ ختم ہوئی اور کورٹ کا فیصلہ نہ تھا جس دن, تو مارشل یہاں سے بھاگ گئے, یہاں سے چلے گئے, اور وہ سریندر, ان کا گھر بھی ضبط ہو گیا, وہ ٹیکسی چلاتے ہیں, آج بھی سنتے ہیں. پھر مارشل نمودار ہوئے پاکستان میں. محسن بیگ کی آن لائن جو ویب تھی, جو ارلی ڈیز میں مشرف کے دور میں بنائی گئی تھی, وہاں نمودار ہوئے کراچی کے بیورو چیف کے طور پہ. آپ لوگوں کو اگر یاد ہو کہ محترم ہمارے وال اسٹریٹ کے جو نامور صحافی جو قتل کیے گئے, ڈینیل پل, جو عمر سہیل شیخ, اور یہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہوگا طالبان اس حوالے سے, تو عمر شیخ کے قتل کرنے کی ان کا سر کاٹ کے اس کی تصویریں مارشل کو پرووائڈ کی گئیں پہلے. اچھا ذہن میں رکھیں کہ ان کا کوئی صحافت سے تعلق نہیں تھا, کیونکہ محسن بیگ سے ان کے تعلقات گہرے تھے, تو اور کیا نام ہے اس بنیاد پہ یہاں سے دونوں گئے تھے, تو انہوں نے ان کو بیورو چیف بنا دیا تھا کراچی کا. کہتے ہیں یہ جو کہانی کو جوڑ آپ بھی سکتے ہیں کہ ایک بندہ یہاں سے جاتا ہے, وہ اتنا نامور ہو جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو کہتے ہیں کہ یہ جو مارشل ہیں خالد نعیم چودھری صاحب, جو آج کل آفاق احمد کے رائٹ ہینڈ ہے, آفاق احمد مہاجر تحریک جو ہے, مہاجر قومی موومنٹ جو کہلاتی ہے, آفاق احمد ان کے دست راست ہیں, جن سے ایک رئیس ٹوٹی ہوا کرتے تھے, انہوں نے ملوایا تھا آفاق احمد سے مارشل کو, اور رئیس ٹوٹی کو آفاق احمد کی مخبری کے الزام میں, ایم کیو ایم سے مل جانے کے الزام میں, الطاف حسین گروپ سے مل جانے کے الزام میں بعد میں قتل کر دیا گیا تھا, اور ان کے قتل کا شبہ آفاق احمد پہ جاتا ہے. تو بتا میں یہ رہا تھا کہ یہ مارشل جو ہے, بتایا جاتا ہے کہ رشتہ دار, ان کا تعلق گجرات سے ہے, یہ رشتہ دار تھے جنرل مشرف کے پرنسپل سیکریٹری طارق عزیز کے. ایوری ون نوز طارق عزیز. تو طارق عزیز کے تھرو مشرف کے قریب پہنچے, محسن بیگ بھی پہنچے, مارشل کے بھی بتائے تعلقات, جو یہاں تک بتائے جاتے ہیں کہ جب 9/11 کے بعد اور اس سانے عمر شیخ کے واقعے کے بعد یہ جو ڈینیل پر والا واقعہ ہے, اس کے بعد امریکنز نے مارشل کو وہاں سے لانے کی بھی کوشش کی تھی, مگر طارق عزیز نے انٹرپٹ کر کے مشرف کو استعمال کر کے ان کی وہاں سے جو ٹریٹی جسے کہتے ہیں اس کو رکوا دیا گیا تھا. تو اس تعلق سے
محسن بیگ بتائے جاتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہوئے اور پھر اتنے قریب ہوئے کہ وہاں بہت مشہور ہو گئے اسلام آباد میں. پھر اسی طرح وہ عمران خان کے قریب پہنچ گئے, ان کے دست راز بن گئے, اور آخر میں ان کی لڑائی, آخر میں کچھ سال 1.5 سال پہلے کہتے ہیں لڑائی ہو گئی, 2 سال پہلے بلکہ, وہ کہتے ہیں جی مختلف پروگرام انہوں نے بتایا کہ جی می شکیل کو بھی گرفتار انہوں نے کروایا عمران خان نے, میں نے عمران خان کو 1 ارب روپے کا چندہ بھی دیا, اور میری لڑائی اس بات پہ ہوئی کہ می شکیل الرحمان اور حمید ہارون ڈان والے جو ہیں ان کی گرفتاری کے لیے کیبنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس میں میں بھی تھا. تو جب کہا کہ ان کو پکڑا جائے اور ان کے خلاف مقدمے بنائے جائیں تو میں نے کہا کہ آپ میڈیا مینیج کریں مگر گرفتاریاں نہ کریں, اس سے آپ کی حکومت کو نقصان ہوگا. میری بات نہیں مانی. جب میں گھر آ گیا تو مجھے بعد میں کیبنٹ کے لوگوں نے بتایا کہ عمران خان نے جانے کے بعد آپ کے باقاعدہ آپ کو وہ لفظ پاکستان میں تو انہوں نے نہیں کہا مگر مجھے پتا ہے, میرے دوستوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ سٹوج ہے, یہ دلال ہے اسٹیبلشمنٹ کا, یہ اور اس کے بڑے گھنونے گندے الزامات لگائے. یہ محسن بیگ براؤنس میں یہاں رہا کرتے تھے, اور یہ خالد نعیم چودھری جو ہیں معروف مارشل یہ بھی براؤنس میں رہا کرتے تھے, اقبال ملک بھی براؤنس میں رہا کرتے تھے, اور خالد میں یہ جو مارشل ہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کسی اسپینش کی گرل فرینڈ کو چھیڑ دیا تو اس نے ان کے اتنی چھریاں ماری کہ یہ مرنے سے بچے تھے. یہ بڑا سنگین واقعہ تھا جو یار دوست ہمارے بتاتے ہیں اس وقت کے. تو یہ بہرحال یہ مرنے سے بچ گئے تھے, اس لیے پاکستان میں مارشل موجود ہے, اور محسن بیگ بھی وہیں رہا کرتے تھے. سچ جھوٹ آپ سارے بیک گراؤنڈ میں اس کو دیکھیں تو یہ سارا قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا مراد سعید پہ پھر جب یہ الزام ابھی تازہ لگایا تو اس پر میڈیا پہ بھی, سوشل میڈیا بڑا شور ہوا, اور یہ جو شہباز گل جیسے سٹوج ہیں انہوں نے بڑی گندگی اچھالی, اخلاقیات کے درد, جبکہ یہ ساری خواتین کے اور دوسروں کے مذاق اڑاتے رہے. تو اس بیس کے اوپر ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ جناب وہ مراد سعید نے سائبر کرائم رپورٹ کی کیونکہ ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے. پورے پاکستان میں یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں, ریحام کی کتاب بھی موجود ہے, پھر خان صاحب کا ایک ماضی ہے, اور بھی بہت ساری گواہی ہیں جس میں میں نہیں جانا چاہتا. اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ملک کا جس طرح سے تماشا لگا ہوا ہے, اور وہ کسی سوشو پولیٹیکل سائنٹسٹ نے مجھے پچھلے دنوں کہا تھا کہ یہ ملک جن کا ہے, جن کی یہ کلائنٹ اسٹیٹ ہے, وہ مطمئن ہے کہ افغانستان سے, صومالیہ, ایتھوپیا سے بہتر ہے. تو چلتا رہے کہ چھوٹے چھوٹے مافیاز کو جو ہے بڑی مافیا کنٹرول کرتی ہے. ایتھوپیا کو انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر فوج میں بھی ڈویژن ہے, مختلف ٹرائب ہیں, وہ لڑائی ہے. افغانستان میں وار لارڈس ہیں, ان کی لڑائی آپس میں ہے, اور گلی لڑائی ہے. یہاں پر اس سارے چھوٹے چھوٹے مافیا کو ہماری یہ جو بڑی مافیا فوج اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے. مجھے آج کہنے دیجئے کہ ہر جو آرمی چیف آتا ہے اس کی ایک نئی پالیسی ہوتی ہے. کبھی جہاد ہوتا ہے, کبھی فساد ہوتا ہے, کبھی ایم کے ایم محب وطن ہو جاتی ہے, پھر دہشت گرد ہو جاتی ہے, راکی ایجنٹ ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو الزامات تھے الطاف حسین پر, کل لندن کی عدالت نے انہیں رہا کر دیا. میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے میں نے لوڈ تو اب اس خبر کی بات کیا, مگر میں نے بتا دیا کہ 70% میں قانون دان نہیں ہوں, مگر مجھے پتا ہے وہ رہا ہو جائیں گے. وہ میں 30% کا میں نے چانس یوں چھوڑ دیا تھا ڈر کے کہ کہیں خدا نخواستہ سزا ہی نہ ہو جائے, کیونکہ میں قانون دان تو نہیں ہوں. بہرحال وہ رہا ہو گئے. اس کے مدعے ہی حکومت پاکستان تھی. یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے. پاکستان میں جو جس کے خلاف بھی مقدمہ ہوتا ہے وہاں تو سزا ہو جاتی ہے, برطانیہ کی عدالتوں میں معافی ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتا ہے, یا سزا ہو جاتی ہے. جیسے اے آر وائی پر 3 مقدمے اب تک, بلکہ کہتے ہیں 4تھا بھی شاید, مگر 3 تو کنفرم ہے مجھے کہ ثابت ہو گئے. اور پاکستان کی عدالتیں ایسا کچھ بھی نہیں کر پاتی, اور یہی اسٹیبلشمنٹ اب عدلیہ پہ الزامات بھی لگاتی ہے, انہی سے چھڑواتی بھی ہے, انہی کے ذریعے 8-10 ہزار لوگ غائب ہیں, ان کو کوئی پتہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو باجوہ ڈاکٹرائن ہے, آپ نوٹ کریں, اس ملک کا ایک تماشا سا بنا دیا ہے. محسن بیگ ہوں, مراد سعید ہوں, عمران خان ہوں, یہ زبردستی جو تھوپے گئے ہیں ایک الیکشن فیئر نہ کرانے کے عوض کہ صرف اپنی ضد کے نواز شریف کو شکل دینی ہے. حالانکہ نواز شریف کو ضیاء الحق ڈاکٹرائن لے کر آئی تھی, پھر مشرف ڈاکٹرائن میں عمران خان پیدا ہوئے, اور یہ کنٹینیوشن ہو رہا ہے. پھر پاشا ڈاکٹرائن الگ تھی, کیانی ڈاکٹرائن الگ تھی. یہ سارے ڈاکٹر, میں حیران ہی ہوتا ہوں
کہ پورا ملک محسوس کرتا ہے کہ یہ انوالومنٹ جس طرح جتنے بڑے پیمانے پہ نہیں ہونی چاہیے، یہ ریاست روزانہ سنک ہو رہی ہے، ٹائٹینک کی طرح تیزی سے نیچے بیٹھ رہی ہے، مگر باز نہیں آ کر دے رہا کوئی. اور غور سے دیکھیں جتنے بھی بڑے لوگ نظر آتے ہیں، جو بڑے لوگ انورٹڈ کاما میں، وہ سب اسٹوج ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے. کہیں سے بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی صحافی بن جاتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست نے ایک بار کہا تھا کہ پاکستان میں جو فوج کی حمایت کرتے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں، مگر جو مخالفت کرتے ہیں وہ بھی انہی کے لوگ ہیں. تو اس ڈاکٹر آئین نے پاکستان کا ایک تماشا بنا کے رکھ دیا. مجھے جو حیرت ہے، جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نچلے لیول پر فوجی ہیں، جو بریگیڈیئر ہیں، کرنل ہیں، کیپٹن ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ ہیں یا سپاہی لانس نائک ہیں، یہ سوچتے تو ہوں گے نا یہ کیسا ڈسپلن ہے کہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تباہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور بڑے مزے سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈسپلن کے تحت اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے بول نہیں سکتا جب تک اس کی مدت ہے. مدت بھی ڈبل لے لیتے ہیں، پھر نئی مدت کے لیے بھی کوشش کرتے ہیں اور دکھاتے ہیں سیکیورٹی، سلامتی، بقا. کیا ہوا ان 3 سالوں میں؟ کشمیر فتح کر لیا، افغانستان سے کوئی فائدہ لے لیا، دہشت گردی پھر در آئی، طالبان کو کنٹرول کر لیا. اب کہہ رہے ہیں کہ پی سی ایل کے بعد ابھی آدھا لاہور اس وقت بند پڑا ہوا ہے. اب آسٹریلیا ٹیم آ رہی ہے، تو ابھی خبر دیکھ رہا تھا میں کہ جی خصوصی انتظامات کے لیے آسٹریلیا کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انتظامات کے لیے، مطلب کہ ہم پورا ملک بند کر دیں گے. اب سیل فون تو بند ہوں گے ہی ہوں گے، لگتا ہے کہ لینڈ فون بھی بند کر دیں گے، ٹریفک بھی بند کر دیں گے. ہیڈ آف دی کنٹری کا ابھی پروٹوکول دیتے ہیں پی سی ایل کے عام کھلاڑیوں کو. تو لگتا ہے آسٹریلیا کی ٹیم کے آنے کے پر تو شاید بائیڈن والا پروٹوکول ملنے لگ جائے گا، کہ جو بائیڈن ساؤتھ ایشیا میں جب وزٹ کرتے ہیں تو 6 مہینے پہلے سے ایجنسیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں. پاکستان کے چند گھنٹوں کے وزٹ پہ جو کلنٹن کا یا بش کا تھا، تو جو اسلام آباد تھا اس کی کہانی اور ہے کہ بھئی امریکن پریزیڈنٹ ہے. جو انتظامات یہاں نہیں ہوتے، کیونکہ یہاں دہشت گردی خدا نہ خواستہ نہیں ہوتی، یہاں انٹیلیجنس اتنی اسٹرانگ ہے مگر وہ نمبر 1 بھی نہیں کہلواتی. اس کا کوئی چرچا بھی یہاں لوگ نہیں کرتے، گاڑیوں کے پیچھے بھی نہیں لکھتے، ترانے بھی نہیں بنتے، ڈرامے بھی نہیں بکتے، نغمے بھی نہیں گائے جاتے. مگر ماشاءاللہ 20-21 سال تو ہو گئے، میں نے تو کوئی واقعہ ایسا نہیں ہوتے دیکھا. جہاں واقعہ ہونے کا خطرہ ہو پہلے سے پکڑ کے لے آتے ہیں. مگر وہاں سب کچھ بند ہے، کیونکہ ڈاکٹرائن بالکل ڈیفرنٹ ہے نا. حکمرانی بھی اپنی چاہیے، ہر چیز اپنے کنٹرول میں چاہیے. پورا ملک ڈی ایچ اے بحریہ ٹاؤن فضائیہ ٹاؤن میں بدل دیا، شادی ہالوں میں بدل دیا. اور کوئی بولے فائز عیسیٰ ہو یا شوکت صدیقی ہو تو اسے برباد کر دیتے ہیں، اس کے خلاف مہم چلواتے ہیں. کب تک کریں گے یہ؟ کیسے کریں گے؟ آپ اندازہ لگائیے کہ مغربی جمہوریت کا دلدادہ عمران خان، جس نے دنیا دیکھی، جس کے بچے اسی جمہوریت میں پلتے ہیں، وہ انتقام کی آخری حدوں پہ اتر آیا ہے کہ محسن بیگ کے گھر میں ان کے بیوی بچوں کی موجودگی میں مار پٹائی، کوٹنا، پھر فائرنگ کر کے اپنا بندہ زخمی کر دینا. پھر کہتے ہیں کہ جی تھانہ کلچر ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ اسکول ممبر اور تھانہ نہیں بدلا تو یہ معاشرہ تباہی کے لیے تیار رہے. تو یہ تھانہ کلچر پیدا کس نے کیا؟ آپ ہی لوگوں نے پیدا کیا ہے نا، کہ ایجنسیوں کو استعمال کرنا، سول اداروں کو، بیوروکریسی کو، ہر ادارہ اس طرح ختم کیا گیا کہ لازمی بات ہے جب حکمرانوں کی سنتے ہیں تو وہ اپنے لیے بھی فائدے لیتے ہیں نا. پھر اب جس ایس پی سے آج یہ کام کروایا گیا، کیونکہ اگر وہ نہیں کرتا تو اس کا ٹرانسفر ہو جاتا. یہ میرٹ ہے وہاں، یہ انصاف ہے، یہ قانون ہے. عدالت نے فیصلہ دے دیا کہ سب کچھ غیر قانونی ہوا، مگر تیسرا چھاپا بھی پڑ چکا تھا، اور مقدمے بنوا لیں گے کیونکہ مراد سعید کی شادی لازمی کروانی ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا فیصل وارڈر جو ہے جناب، وہ نااہل تاحیات نااہل ہو گئے تھے، سب کو پتا تھا. شروع سے بس 3.5 سال مقدمہ لٹکا رہا. وہ ایم این اے سے اس نے استعفیٰ دیا، استعفیٰ دینے سے 1 گھنٹہ پہلے اس سے پہلے ووٹ ڈالا سینٹ میں، اور پھر استعفیٰ دے کے سینیٹر بن گیا. آپ کمال دیکھیں. اب پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا کہ میری تاحیات نااہلی جو ہے غلط ہے اور اختیار نہیں ہے الیکشن کمیشن کو. بہرحال الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا کہ 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کا الیکشن کمیشن بھی پابند ہے اور ہم بھی پابند ہیں. اب ہو سکتا ہے سپریم کورٹ جائیں، مگر اب یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے فوراً بعد جو بیان آیا ہے ابھی مریم نواز کا،
کہ ان کے دن پورے ہو چکے ہیں عمران خان کے، اور وہ مکافات عمل کے لیے تیار رہیں، سزا کے لیے تیار رہیں. تو اشارہ ہے ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ شہباز گل کی جو لمبی لٹکی ہوئی زبان ہے، فردوس عاشق اوان، فیاض چوہان اور یہ واؤڈا، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، شہریاد آفریدی جو قرآن اٹھا کے ثناء اللہ کے ساتھ جو کیا رانا ثناء اللہ کے، اس کا حساب چکتا ہوگا نا. تو انتقام در انتقام، بدلہ در بدلہ، اور اس ملک کو نیچے زمین میں گاڑ کے رکھ دیا. سیاستدانوں کے خلاف یہ سب کرپٹ ہیں، سب کو پتہ ہے، مگر یہ کرپشن پھیلائی کس نے کہ سیاستدانوں کے خلاف تو دوسرے لمحے حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. نیب میں مقدمہ پڑا ہوا ہے مشرف کا کرپشن کا، بات بھی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کا بندہ ہے نا، ریٹائر ہے تو کیا ہوا، وہ ایک خاندان ہے. تو بھائی میں تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کمپنی، وہ سہیل رائس نے فرمایا تھا کہ یہ کمپنی چلے گی نہیں. یہ کمپنی فی الحال تو چل بھی رہی ہے، دوڑ بھی رہی ہے. جہانگیر ترین بظاہر تو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تحریک اعتماد میں ان کا اون چودھری کے یہاں کل استقبالیہ ہوا ہے، وہاں جو ایم این اے ایم پی ایز ان کے گروپ کے شامل ہوئے ہیں، وہاں فیصلہ ہوا ہے کہ اکثریت نے کہا کہ جی تحریک اعتماد میں ساتھ دیا جائے. جنگ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جناب ہمیں نیوٹرل غیر جانبدار رہنا چاہیے. مگر جہانگیر ترین تو وہاں جائیں گے جہاں اسٹیبلشمنٹ کہے گی، کیونکہ جتنی دولت ان کے پاس ہے پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر اتنی دولت اکٹھی ہو سکتی ہو. تو یہ سارے معاملات کو ذرا غور سے دیکھیں، آپ لوگ دیکھیں. جب تک آپ لوگ، میں اب ایک بات اب بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ کمپنی اگر کل آپ بند بھی کر دیں گے نا، تب بھی نئی کمپنی جو آئے گی وہ بھی ایسے ہی ہوگی، کیونکہ یہ خاص ماحول میں پیدا ہوئے ہیں، یہ خاص سوچ کے تابع پیدا ہوئے ہیں، ان کی خاص ٹریننگ، ایک تربیت ہے ان کی. آپ لوگ ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ جیسے چاہیں شور مچاتے رہیں، مغلظات بکتے رہیں، یہ سب ایک جیسے ہیں. بس یاد رکھیے گا یہ جائیں گے، یہی منظر ہوگا، ایسی ہی مہنگائی ہوگی. یہ پیٹرول جو 12 روپے آج مہنگا ہے، بات تو صحیح کہہ رہے ہو نا کہ مہنگائی، پیٹرول یہاں پر بھی اچانک جو پیسے بڑھے ہیں 40 سینٹ ایک دم 50 سینٹ تک، تو پاکستان میں تو اس حساب سے نہیں بڑھے 50 سینٹ کے پیچھے، یہاں تو پاکستان کے حساب سے 80 روپے بڑھ گئے نا. بالکل جس قیمت پہ آپ خرید رہے ہیں اسی قیمت پہ ہم خرید رہے ہیں، مگر ہمیں ڈالر ملتے ہیں، آپ کو روپیہ ملتا ہے جس کی اوقات 180 روپے ہے ایک ڈالر کے بدلے میں. تو آپ مشکل میں ہیں. مگر یہ ذہن کے ہر خانے میں رکھیں کہ یہ چلے بھی جائے، یہ کمپنی بند بھی کر دیں آپ، جو نئی کمپنی کھلے گی وہ بھی یہی ہوگی، اسی کا کنٹینیوشن ہوگا. کہتے ہی ہیں کہ جی فیض حمید نہیں آئیں گے، ساحر شمشاد آئیں گے جو کور کمانڈر ہیں، پاپولر ہے. یہ ادارے کی سوچ ہے کہ یہ ایک فرد نہیں ہے. اب جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ پورا ادارہ ایک سوچ رکھتا ہے، حب الوطنی کا خاص اینگل ہے کہ جو ان کے اشارے میں ناچے گا وہ حب الوطن ہوگا. لوگ کوئی بالکنائزیشن کی باتیں کر رہا ہے، کوئی انڈیا کے قبضے کی، کوئی چائنا اور ایران اور افغانستان کے درمیان تقسیم کی. شرم آتی ہے. آپ ان باتوں سے انکار کر سکتے ہیں، آپ انہیں 5th جنریشن وار قرار دے کے جو چاہیں کہیں، جتنا چاہیں ایگزوریٹ کریں، مگر آپ زبانیں بند نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے. یہ جو الطاف حسین کے خلاف جو آپ کو جھٹکا لگا ہے جیوری پہ، اس کا بھی امپیکٹ ہوا ہوگا نا. وقاص گرایا کے حوالے سے جو کہانیاں برطانیہ میں مشہور ہوئی، یا وہاں جو اور ولاگر رہتے ہیں، یا وہ آپ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے مخالف یا عمران خان کے، ان کو جو دھمکیاں دی گئیں اور وہاں کی ایجنسیوں نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ اپنی حفاظت کریں کیونکہ آپ کی جانوں کو خطرہ ہے. تو عدالت میں الطاف حسین کے بات میں وزن تھا نا. اور الطاف حسین کا اب یہ کہنا کہ میں آپ کے خلاف کھڑا ہوں، میں کھڑا رہوں گا، یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی شرمندگی، رسوائی ہوئی جسے آپ نے محسوس بھی نہیں کیا، کیونکہ اسی کو شاید دبانے کے لیے یہ محسن بیگ والا واقعہ کیا گیا. اب محسن بیگ کے لیے میں تو یہ کہوں گا کہ اس حکومت کے بھی ایک عرصے تک قریب رہے، مشرف دور میں بھی قریب رہے. اب وہ آنے والے دنوں میں جو نئی کمپنی آئے گی اس کے بھی قریب رہیں گے، کیونکہ قربانی کاؤنٹ ہوگی، کیونکہ وہاں تو یہ منظر کشی ہو رہی ہے نا. میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ لوگ دیکھیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جائے گا اور یہ ریاست کے کہاں جا کر کھڑی ہوگی.
کیا ویسے کھڑی تو ہو چکی ہے، ڈر یہ ہے کہیں کوئی بڑا خونی فساد نہ ہو جائے، اور میں اس خونی فساد کو کہیں خدا نہ خواستہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔